अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं सादिया आबिद के नावल मेरी चाहत मेरी रियाजत की 20वीं किस्त। पापा साहब को आप सबके साथ और तवज्जो की ज़रूरत है। आप लोग उन्हें इस वक्त अकेला कैसे कर सकते हैं? दोनों भाइयों और उनकी बेगमात के सामने आरज़ू ने इस मौजू को उठाया था जिसने उनकी रातों की नींद बर्बाद की हुई थी। पापा साहब ने ज़िंदगी भर जो बोया था वही काट रहे हैं। वो नर्म खू रेहान अंसारी को हैरत से देखने लगी। ये मत भूलिए आप हमारे पापा साहब के बारे में बात कर रहे हैं। वो रेहान अंसारी के यकसर नए रूप को हज़म न कर पाते हुए बेबसी से उन्हें बावर करवाने की नाकाम कोशिश कर गई थी। कुछ भी भूला नहीं हूँ मैं। पापा साहब का हर सितम याद है मुझे। मेरी माँ पर किया हर सितम अज़बर हो चुका है मुझे। वो लब भेंच कर निहायत दुरुस्तगी से बोले थे। आपके साथ या आपकी मामा के साथ पापा साहब ने गलत किया तो अब आप पापा साहब से बदला लेंगे, ये जानते हुए भी कि पापा साहब बेबस व लाचार हुए बिस्तर पर पड़े हैं। उन्हें अपने किए की सज़ा दे रहे हैं, जबकि मुआफ़ करने में आपकी ही नहीं पापा साहब की भी निजात है। वो बमुश्किल आंसुओं पर बंद बांधते हुए बोली थी, मैं पापा साहब को कोई सज़ा नहीं दे रहा, बावजूद इसके कि उनका एक भी जुर्म काबिल माफ़ी नहीं है। उन्होंने मुझसे मेरी माँ, मेरी पहचान छीन ली, मुझे तमाम उम्र धोखे में रखा। मेरी माँ को किस बात की सज़ा मिली? क्या जुर्म था आखिर उनका? और मेरा क्या जुर्म था जो मैं अपनी पैदा करने वाली माँ को माँ तक न कह सका? पापा साहब ने इतने जुल्म कमाए और अब मकाफ़ात अमल शुरू हो चुका है। मैं उन्हें सज़ा नहीं दे रहा, लेकिन मैं उन्हें माफ़ भी नहीं कर सकता। रेहान अंसारी की आंखें बेहद सुर्ख हो गई थीं। वो बहुत ज़ब्त से कहते चले गए थे, ऐसा मत कहें रेहान भाई साहब, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है और आप पापा साहब के किए जुल्म पर तो नज़र रख रहे हैं। ये मत भूलें आज जो कुछ भी है उसका सबब पापा साहब ही हैं। दुनिया की हर आसाइश आपको पापा साहब के दम से हासिल है। आपको पापा साहब ने दुनिया की हर नेमत दी है। आपको बंद करो ये किताबी बातें आरज़ू कि पापा साहब ने कुछ नया और अनोखा नहीं किया। दुनिया के तमाम वालिदैन औलाद के लिए सब कुछ करते हैं। पापा साहब ने मगर कुछ भी हमारे लिए कभी नहीं किया। वो तमाम उम्र अपने लिए जिए हैं, अपनी मैं के लिए जिए। उन्होंने मुझे मेरे लिए कुछ नहीं दिया, अपने लिए किया कि वो कमज़ोर नहीं कहलाना चाहते थे। वो ज़िंदगी में कभी हारना नहीं चाहते थे। और रही अब वो अपनी जीत के साथ, अब उनकी परवाह नहीं कर सकता मैं कि बचपन में मुझे भी कई बार उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो मेरे पास होकर भी मुझे मैसर नहीं थे। मेरा बाप मुझे कभी बाप नहीं लगा। वो अना का पैकर जो अपनी ज़ात के ज़ोम में रहा तमाम उम्र, कभी एक मीठी बिपता से भरी नज़र मुझ पर नहीं डाली। तो आज अगर उसे मेरी ज़रूरत है, मेरी तवज्जो दरकार है, तो मेरे पास भी उनके लिए कुछ भी नहीं। मुझे न मोहब्बत, न तवज्जो, न खुलूस कुछ नहीं मिला। जो मुझे मिला नहीं वो मैं तकसीम नहीं कर सकता। मेरे पास जो है वही तकसीम कर रहा हूँ। नफ़रत, बेजारी, लाताल्लुकी, अजनबियत, दूरी, मैं वही लौटा रहा हूँ पापा साहब को जो उन्होंने मुझे दिया, और इसके लिए मैं किसी के भी आगे जवाब दे नहीं। वो सोफ़े से उठे थे और एक ही सांस में सब कुछ कहते चले गए थे। मैं रेहान भाई साहब और उनके फ़ैसले से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। कब से खामोश तमाशाई बने मेहरान अंसारी ने लब खोले थे और आरज़ू अली की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई थी। लेकिन मेहरान भैया, आखिरी कोशिश करनी चाहिए थी मगर मौका ही छिन गया। लेकिन कुछ नहीं आजी, और ये ना समझो कि हमें पापा साहब की कोई फ़िक्र नहीं, ऐसा नहीं है। मगर हम ये फ़िक्र अब दिखाने की पोजीशन में नहीं रहे। पापा साहब को अकेला करना मजबूरी हो गया है, मगर हम उनसे लाख लाताल्लुकी इख्तियार कर लें उन्हें बिल्कुल ही बेगाना फिर भी नहीं करेंगे। उनका इलाज हो रहा है। जिस तरह वो तमाम उम्र हम पर पैसा लुटाते आए हैं, हम भी अब पापा साहब से यही ताल्लुक़ रखेंगे। मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता कब का ख़त्म हो चुका। मेरी वल्दियत के खाने में दर्ज असफ़हान अंसारी मुझे उनसे मुकम्मल बेगाना होने नहीं देगा।
میں ان کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، بس وہی دوں گا جو وہ تمام عمر دیتے آئے ہیں۔ مہران انصاری نے کچھ کہنے کو چھوڑا ہی نہ تھا۔ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں۔ پاپا صاحب غلط تھے، میں یہ مانتی ہوں، مگر آپ لوگ بھی غلط ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، انسان وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے۔ یہ ریحان انصاری صاحب، آپ نے ہی مجھے کچھ دیر پہلے بتایا، تو اب سوچ لیجئے گا کہ آپ کیا بو رہے ہیں اور کیا کاٹیں گے۔ اور رہ گئی بات پاپا صاحب کی، تو یہ بھی مت بھولیے گا کہ اگر پاپا صاحب نے صحیح معنوں میں کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو وہ میں ہوں، ان کی بیٹی آرزو، اور میں اپنے پاپا صاحب کو معاف کر چکی ہوں۔ وہ اپنے آنسو رگڑتے ہوئے دونوں بھائیوں کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھیں کہ لہجہ بھر کو رکی تھیں۔ پاپا صاحب نے میری پیدائش سے آج تک کئی مواقع پر مجھے سہارا دیا، میری غلطیوں کو نظر انداز کیا۔ اگر میری ایک غلطی کو معاف نہ کر سکے تو میں اس کے بدلے کی چاہ میں انہیں سزا نہیں سنا سکتی کہ میرے باپ نے مجھ سے تمام عمر صرف چھینا نہیں، مجھے تمام عمر بہت کچھ دیا بھی ہے۔ میں پاپا صاحب کی بری کمزوری سمجھ کر ان کی ہر خطا کو بخش گئی ہوں کہ وہ بھی مجھے کئی بار معاف کر چکے، مجھے زندگی دی، زندگی کی ہر راحت دی۔ چند دکھوں کا سبب بن گئے تو میں ان سے باپ ہونے کا حق نہیں چھین سکتی۔ آپ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ لوگ پاپا صاحب کو معاف کر دیں۔ وہ غلطی نہ کریں جو پاپا صاحب نے کی، معاف نہ کرنے کی اور انتقام لینے کی غلطی۔ ان کے آنسو رخساروں پر لڑھکنے لگے تھے اور چاروں ساکت سے وہاں موجود تھے کہ اتنی اعلیٰ ظرفی کی امید ہی نہ تھی کہ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ غلط ہوا تھا تو انہی کے ساتھ ہوا تھا اور وہی معاف کر رہی تھی، اور وہ لوگ ظلم کی بھٹی میں نہ جلنے کے باوجود اعلیٰ ظرفی نہیں دکھا سکے تھے۔ آپ لوگوں کو پاپا صاحب کی ضرورت نہیں رہی، مگر مجھے آج بھی میرے باپ کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ لوگ پاپا صاحب پر نہ چاہتے ہوئے بھی عنایت نہ کریں کہ میں اپنے پاپا صاحب کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ ان کا فیصلہ ان چاروں کو ہی نہیں، کب سے باہر ٹھہرے اندر آنے نہ آنے کی کشمکش میں مبتلا حسنین علی خان کو بھی انگشت بدنداں کر گیا تھا۔ آزی، جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ وہی کہہ رہی ہوں مہران بھیا جو آپ نے سنا، کہ پاپا صاحب میرے ساتھ رہیں گے۔ مجھے آج بھی پاپا صاحب کی ضرورت ہے۔ میں جب تک اپنے باپ کے سائے میں تھی بہت مطمئن، بہت شاد آباد تھی۔ باپ نے سر سے ہاتھ کیا کھینچا، میں بالکل بے اما و تہی دامہ رہ گئی۔ مجھے میرے باپ کا ساتھ چاہیے کہ میرے لیے آج بھی پاپا صاحب اہم ہیں۔ ایک بیٹی کو آج بھی باپ کے دست شفقت کی ضرورت ہے۔ بیٹوں کو باپ کی دعا کی، باپ کے ساتھ کی ضرورت نہیں رہی، مگر بیٹی آج بھی باپ کا ساتھ چاہتی ہے۔ آپ لوگ نہیں رکھ سکتے پاپا صاحب کا خیال، مگر ان کی بیٹی آرزو ان کا خیال رکھ سکتی ہے۔ کہ آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ آپ دونوں نے پاپا صاحب کی انگلی تھام کر چلنا سیکھا ہے، مگر مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے سر پر شفقت سے رکھا جانے والا ہاتھ پاپا صاحب کا تھا، میرے پاپا کا دست شفقت، جو وقت کی بھیڑ میں، زندگی کی آزمائش میں کہیں کھو سا گیا ہے۔ اب زندگی نے اسے ڈھونڈنے کا موقع دیا ہے تو میں اسے گنوانا نہیں چاہتی۔ کہ میرے والدین کی ریاضت رائے گاہ نہیں جائے گی، کہ میرے دل میں ان کے لیے آج بھی چاہت ہے۔ وہ بہت روتے ہوئے بولی تھی، اپنا فیصلہ ان سب کے گوش گزار کر گئی تھی۔ یہ محض کتابی باتیں ہیں ڈیئر، کہ تم جو مہان بننے چلی ہو تو یہ اتنا آسان بھی نہیں، اور تم نے تو کہنے کو کہہ دیا کہ پاپا صاحب تمہارے ساتھ رہیں گے کیونکہ تمہیں ان کی ضرورت ہے۔ تم نے اپنے شوہر سے پوچھا ہے کہ وہ سسر کو ساتھ رکھنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں، اسے سسر کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں؟ کب سے خاموش تماشائی بنی مسز ریحان نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ حسنی کبھی انکار نہیں کریں گے۔ اعتبار ہے مجھے اپنے شوہر پر کہ وہ میرا مان رکھیں گے۔ میرے لیے میرے باپ کو معاف کر سکتے ہیں وہ، تو میرے لیے میرے باپ کو اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ کہ یاد رکھیے گا بھابھی، کسی غیر کو تو کیا، کسی اپنے کو بھی اپنے ساتھ محض چاہت کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، اور حسنی مجھے اتنا چاہتے ہیں کہ وہ میری چاہت میں میرے پاپا صاحب کے ہر جرم سے درگزر کر دیں گے۔ میری ریاضت رائے گاہ نہیں جائے گی، مجھے شوہر اور باپ کا ساتھ ایک ساتھ ضرور نصیب ہوگا۔
وہ اپنے آنسو رگڑتے ہوئے کامل یقین کے ساتھ بولی تھی، اور باہر کھڑے حسنین علی خان جو ان کا فیصلہ سنتے ہی نہیں نہیں کہ اندر سے صدا کو بلند ہوتا محسوس کر رہے تھے، یکدم ان کا روم روم ہاں ہاں کی صدا کرنے لگا تھا۔ میری ایک ہی آرزو تھی کہ پاپا صاحب مجھے معاف کر دیں اور حسنی کو میرا شوہر تسلیم کر لیں۔ اس آرزو کی چاہ کو میں نے اپنا خون جگر دے کر پروان چڑھایا ہے۔ پاپا صاحب کو پانے کے لیے میں نے اپنا شوہر قربان کر دیا۔ اب زندگی مجھ پر کچھ مہربان ہوئی ہے، ایک امید سی بن گئی ہے پاپا صاحب اور حسنی کے ایک ساتھ ہونے کی، تو میں اس امید کو بکھرنے نہیں دوں گی۔ امید کی شمع ہاتھ میں لیے کوشش ضرور کروں گی کہ حسنی پاپا صاحب کو دل سے معاف کر کے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے راضی ہو جائیں، ایک بیٹی کی ریاضت کو چاہت کے درشن کروا دیں۔ وہ بھابھی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، ان کے لہجے میں کتنی تشنگی تھی، باپ کی کمی کا احسان بیان کر رہا تھا۔ میں ایک دفعہ پہلے ضد و انا میں اپنے باپ کو چھوڑ کر تہی دامنی کا سفر کر چکی ہوں، مگر اب نہیں کہ پہلے انا، ضد اور باپ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ میں نے انا کا انتخاب کر کے اپنے لیے خسارے چن لیے۔ باپ کو کھو کر سب کچھ ہی کھو بیٹھی تھی۔ اب باپ اور شوہر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو میرا انتخاب پاپا صاحب ہوں گے، کیونکہ شوہر تو دوسرا مل سکتا ہے مگر باپ نہیں، اور میں ایک بار غلط راہ کے مسافر بن کر باپ کو کھو چکی، اب اپنی غلطی کو دہراؤں گی نہیں۔ انہوں نے ایک عزم کے ساتھ اپنے آنسو پوچھ ڈالے تھے۔ حسنین علی خان نے ایک طمانینت سی محسوس کرتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے کہ وہ اس عورت کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تھے جس نے ایک لمحے کی بھول، فقط ایک لمحے کی خطا کا تمام عمر بھگتان بھگتا تھا، تمام عمر کانٹوں پر سر کی تھی اور اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتی تھی، اور وہ انہیں ایک موقع دینا چاہتے تھے کہ جو عورت باپ کے ساتھ اتنی مخلص تھی وہ ان کے ساتھ کس حد تک وفا شعار ہو سکتی تھی وہ بخوبی سمجھتے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر چونک اٹھی تھی کہ انہیں یقین تھا کہ حسنین کراچی آئیں گے، اور ان کی یقین کی جیت ہوئی تھی۔ ایک طمانینت کی لہر ان کے ارد گرد چکرانے لگی تھی، اور وہ ان تک اپنا فیصلہ پہنچائے کہ وہ خود ہی بول پڑے تھے۔ آرزو، لاہور چلنے کی تیاری کرے۔ وہ کھڑے کھڑے ہی بولے تھے۔ حسنین، میں چاہتی ہوں کہ پاپا صاحب بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہیں۔ انہوں نے بھیگی آنکھوں سے سنجیدہ سے حسنین علی خان کو دیکھا تھا۔ تمہاری یہ چاہت ضرور پوری ہوگی، پاپا صاحب ہمارے ساتھ چلیں گے۔ ان کا ترنت کہنا آرزو پر شادی مرگ طاری کر گیا تھا۔ باقی وہ چاروں ساکت سے خود سے ہی نظر ملانے کے قابل نہیں رہے تھے کہ وہ سگی اولاد ہو کر بھی اعلیٰ ظرفی دکھانے میں ناکام ہو رہے تھے، اور حسنین علی خان اتنی اذیتیں جھیلنے کے بعد بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر گئے تھے۔ حسنی، ان کے لب کانپے تھے مگر لفظوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، وہ بے تحاشا رو دی تھی۔ تمہارے پاپا صاحب میرے بھی پاپا صاحب ہیں، میرے گھر کے در و دیوار ایک باپ کے سائے کو ترس رہے ہیں، ہماری چاہت ریاضت کو ترس رہی ہے، ہم مل کر اپنی ریاضتیں ضائع ہونے سے بچائیں گے، محبت و چاہت کے دیپ جلا کر۔ آؤ آزی، ہم زندگی کی طرف لوٹ چلتے ہیں۔ بہت دن ہوئے ادھر ادھر بھٹکتے، اب زندگی کی چھاؤں میں کچھ دن سکون کے گزاریں گے کہ ہماری ریاضتوں کو صلہ ملنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ وہ نرمی سے بولے تھے اور وہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ چاروں یکدم پس منظر میں چلے گئے تھے کہ جب اچھائی کی جیت ہوتی ہے تو برائی یوں ہی پس منظر میں چلی جاتی ہے، کہ برائی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انا کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، پستی کی جانب ضرور آتی ہے کہ ہر شے کو زوال ہونا ہوتا ہے، کہ خاک کے پتلے خاک میں ہی مل جاتے ہیں۔ بابا، ہم ماما کی واپسی کی خوشی میں ایک پارٹی ارینج کریں گے تو کیسا رہے گا؟ حسنین علی خان ہی نہیں، بیٹے کے سامنے چائنیز رائس کی ڈش رکھتیں وہ بھی بہت چونک اٹھی تھیں، اور وہ اپنے والدین کی حیرت انجوائے کرتا دھیمے سے مسکرا دیا تھا
اور مسکرا کر اس نے اپنی پلاننگ ان کے گوش گزار کی تھی۔ ان دونوں میں سے کوئی کچھ کہتا کہ ڈور بیل کی آواز کا سبب رکھنے کا سبب بن گئی تھی۔ وہ بے حد بدمزہ ہو کر گیٹ اوپن کرنے گیا تھا، مگر ڈاکٹر شائستہ کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ تھینک گاڈ کہ آپ ہیں، آپ کو بہت مس کر رہا تھا۔ وہ پھوپھی کے گلے کا ہار بنا محبت سے بولا تھا، اور وہ بھتیجے کی والہانہ انداز پر طمانینت سے مسکرا دی تھی کہ ان کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی، اور ارمان کو انہوں نے ہی پالا تھا، اس لیے اس سے محبت بھی تھی اور انسیت بھی تھی۔ اس کو منہ دیکھے کی محبت کہتے ہیں۔ غنی ماموں سے مل کر آرزو سے سلام دعا کے بعد شرارت سے بولی تھی، تم اپنی چونچوں بند ہی رکھنا۔ اس نے برا سا منہ بنا کر غنی کو ڈپٹا تھا، جو اسے زبان چڑھا کر ہنسنے لگی تھی، اور ڈاکٹر شائستہ ان دونوں کو آپس میں الجھتا چھوڑ کر بھائی بھابھی سے ملنے لگی تھی۔ آرزو نے انہیں کھانا آفر کیا تھا، جسے وہ سہولت سے منع کر گئی تھی۔ مما کھا چکی ہیں کھانا، مگر میں تو کھاؤں گی کہ ماموں جان کا کھانا بہت مزے کا بناتے ہیں، غنی بے تکلفی سے بولی تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر دھیمے سے مسکرا دیے تھے۔ کھانا بابا نے نہیں، ماما نے بنایا ہے، اور بابا سے زیادہ مزے کا بنایا ہے، ارمان ماں کو چاہت سے دیکھتا شوخی سے بولا تھا۔ بیٹے کے انداز پر آرزو نے حال ہوتی طمانینت سے مسکرا دی تھی۔ دیکھ رہی ہیں ماموں جان، اس تھالی کے بیگن نے کیسے پارٹی بدل لی ہے، وہ ارمان کو گھورتے ہوئے کہتی اپنے لیے چائنیز رائس نکال رہی تھی۔ دیکھ لو بیٹا، مجھ بیچارے پر یہ دونوں ماں بیٹا کیسا ظلم کرتے ہیں، وہ مصنوعی بیچارگی سے بولے تھے۔ آرزو انہیں حیرت سے، جبکہ ڈاکٹر شائستہ مسکرا کر دیکھ رہی تھی، اور غنی مکمل ان کی سپورٹر بنی ہوئی تھی، ساتھ ساتھ پلیٹ بھی صاف ہوتی جا رہی تھی۔ آرزو نے سویٹ ڈش اس کے سامنے رکھی تھی، جس سے اس نے مکمل انصاف کیا تھا۔ آج کل کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، کسی کی قدر ہی نہیں کرتے۔ کوئی آپ نے اتنے سال پکا کر کھلایا اور یہ مان بھول گیا چند دن میں، سب کچھ یہی تو ہے نا بے وفا، مما کو بھی کیسے بھول گیا، وہ نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ فضول بکواس کی نا تو میں تمہارا سر توڑ دوں گا، وہ دبے دبے غصے سے بولا تھا، اور وہ بیٹے کو دیکھنے لگی تھی۔ غنی کو دیکھتے ہوئے ایک کوندا سا لبکا تھا۔ ہر ماں کی طرح ان کی نظر سامنے بیٹھی لڑکی میں موجود اپنی بہو کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ ہاں، جیسے میں اتنا پیارا سا اکلوتا سا سر تم سے توڑوانے کے لیے تو آئی ہوں نا، الٹا تمہارا سر توڑ دینا ہے میں نے، وہ ارمان کو کوئی رعایت دیے بنا بولی تھی، اور ارمان آگے سے کچھ کہتا کہ وہ اپنا روئے سخن ماموں کی طرف کر گیا تھا۔ ویسے ماموں جان، یہ اپنا مان کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے کہ ممانی جان نے آپ سے زیادہ مزے کا کھانا بنایا ہے۔ حسنین علی خان یکدم اسے گھورنے لگے تھے، وہ کھلکھلا دی تھی۔ مجھے تھالی کا بیگن کہنے والے، خود جس تھالی میں کھایا ہے اسی میں چھید کر رہے ہیں۔ ارمان نے اسے آڑے ہاتھوں لینا چاہا تھا، مگر اس کے ہتھے کب چڑھی تھی کہ اگر وہ شیر تھا تو وہ سوا شیر تھی۔ وہ تینوں ہی ان دونوں کو نوک جھونک پر مسکرا رہے تھے، اور وہ غنی کو چھوڑ کر ڈاکٹر شائستہ سے بات کرنے لگا تھا۔ انہیں بھی اپنی پلاننگ بتائی تھی، جو انہیں کافی پسند آئی تھی، اور وہ یہ کہتی کہ غنی بول پڑی تھی، واؤ مان، آئیڈیا بہت زبردست ہے، پارٹی ہوگی، خوب مزہ کریں گے۔ ڈاکٹر شائستہ نے ہمیشہ ہی ان دونوں کی ہی سالگرہ کا بہترین انتظام کیا تھا، ہلکی پھلکی سی گیٹ ٹوگیدر، پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے گھر کے لان میں پرتکلف اہتمام کیا کرتی تھی، اس لیے وہ سن کر ہی پرجوش نظر آنے لگی تھی کہ وہ ایک زندہ دل ہنسنے ہنسانے والی لڑکی تھی۔ تم کیوں خواہ اتنا پرجوش ہو رہی ہو؟ کیا پتہ ہم تمہیں انوائٹ ہی نہ کریں؟ جیسے وہ ترنت سے بولی تھی، وہ اسی کسی عجلت میں بولتا اسے چڑھا رہا تھا۔ تمہاری طرف سے دعوت نامہ چاہیے کسے؟ تم مجھے انوائٹ نہ کرنا، میں ویسے ہی آؤں گی ممانی جان کی ویلکم پارٹی میں، خوب تیار شیار ہو کے، تم ایویں جلتے رہنا، وہ ایک ادائے بے نیازی سے بولی تھی۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے کوئی عقل کی بات نہیں ہو سکتی تھی، بچپن ہی سے ایسے لڑتے رہتے ہیں، ڈاکٹر شائستہ نے بھابھی کو دیکھتے ہوئے دھیمے سے کہا تھا، اور وہ یکدم ہی چونک اٹھی تھی کہ غنی کو بیٹے سے الجھتے دیکھ کر ان کی پہلی سوچ یکسر بدل گئی تھی
کہ غنی میں انہیں اپنی بیٹی کا عکس محسوس ہونے لگا تھا۔ خواہش کیا یاد آئی تھی، آنکھوں سے ساون کی جھڑی لگ گئی تھی۔ ڈاکٹر شائستہ ہی نہیں، حسنین علی خان بھی مضطرب ہو گئے تھے، اور ان کی فکر مندی سے دریافت کرنے پر وہ بھیگتے لہجے میں بولی تھی۔ غنی بیٹی کو دیکھ کر خواہش یاد آ گئی تھی کہ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو آگے جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ کمرے کی فضا یکدم مکدر ہو گئی تھی۔ وہ غنی سے الجھنا بند کر کے ماما کے پاس چلا آیا تھا۔ ماما، خواہش نہیں رہی تو کیا ہوا؟ آپ کا ارمان تو آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہے۔ اس نے ماں کے ہاتھ تھام لیے تھے اور وہ بیٹے کے کاندھے پر سر رکھ کے بلک اٹھی تھی کہ اس سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ تو انہیں ایسے ملا کہ وہ اب تک بے یقین ہے، اور خواہش ان سے ایسے بچھڑی تھی کہ وہ درد آج تک انہیں بھولا نہیں تھا۔ بیٹی کا مردہ چہرہ کیسے تعمر انہیں تڑپاتا رہا تھا کہ خواہش تو ان کی گود ہی سونی کر گئی تھی، اور آج جس بیٹے کے ذریعے وہ ماں کے درجے پر تمکنت سے فائز تھی، وہ تو بن مانگی دعا کی مانند آ ملا تھا، اور وہ اس کے لیے اب رب کے سامنے سجدہ ریز رہتی تھی۔ یار ماما، رونا بند کر دیں، مجھے خواتین کو چپ کروانے کا بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ وہ منہ بسور کر بولا تھا، اور وہ یکدم روتے روتے ہنسی تھی، اور ان پانچوں نے مل کر پارٹی کی پلاننگ کر لی تھی۔ آرزو کوئی پارٹی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر بیٹے کو خوش دیکھ کر خاموش ہی رہی تھی، اور ان کی خاموشی کو حسنین علی خان محسوس کر گئے تھے، اس لیے ان سے استفسار بھی کیا تھا۔ تب وہ دھیمے سے بولی تھی، پاپا صاحب بیمار ہیں، سفیان بھائی صاحب کی وفات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ایسے میں پارٹی رکھنا غیر مناسب سا لگ رہا ہے۔ وہ اپنی سوچ اور پارٹی نہ رکھنے کی وجہ ان کے گوش گزار کر گئی تھی۔ تم نہیں چاہتی تو پارٹی کینسل ہو جائے گی، وہ اپنے مخصوص نرم انداز میں بولے تھے۔ نہیں، ارمان کی خوشی بھی کافور کرنا نہیں چاہتی، اور یہ سب اچھا بھی نہیں لگ رہا۔ وہ عجیب الجھن کا شکار تھی۔ زندگی کا بہت سا وقت پہلے بھی یوں گزر گیا کہ اس میں زندگی کہیں بھی نہیں تھی۔ اب رب مہربان ہوا ہے تو زندگی کو محسوس کرو آرزو۔ دکھوں کو ہم بہت جی چکے، بہت دوسروں کے غم کی آبیاری کر لی، اب تو بس زندگی کو جی لو، ہر فکر کو بھلا کر صرف اپنے لیے اور میرے لیے، ہمارے بیٹے کے لیے زندگی کو محسوس کرو کہ ایک طویل مدت کے بعد زندگی نے دستک دی ہے۔ اب کہ اس زندگی کی دستک پر کان نہ دھرے تو نہ جانے پھر زندگی خود کو محسوس کرنے کا موقع کب دے، اور دے بھی کہ نہیں۔ وہ نرمی سے بولے تھے، اور وہ ان کو دیکھنے لگی تھی کہ گزرے برسوں کا کرب ان کی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ بڑی اداسی ہے یارو، آؤ زندگی میں زندگی کو ڈھونڈتے ہیں۔ آرزو کی آنکھوں سے چند موٹی ٹپکے تھے، اور انہوں نے حسنین علی خان کے کاندھے پر سر رکھ دیا تھا کہ وہ کہہ ٹھیک رہے تھے، اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ماضی کے دکھوں پر رونے کے بجائے گزرتے لمحات کو حسین بنائیں گی، اور وہ ان کے مان جانے پر مطمئن ہو گئے تھے۔ جو چند عزیز و اقارب تھے انہیں مدعو کر لیا گیا تھا۔ آرزو نے کراچی فون کر کے مہران انصاری اور ریحان انصاری کو بھی مدعو کیا تھا۔ ان کے ذہن کے کسی گوشے میں خدشہ پنپ رہا تھا کہ جن حالات میں وہ اب حسنین علی خان کے ساتھ اصفہان انصاری کو اپنے گھر لائی تھیں، اس کے سبب ان کے بھائی شریک نہیں ہوں گے، مگر ان کا خدشہ محض خدشہ ہی ثابت ہوا تھا، اور وہ بھائیوں کو اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھیں۔ کافی طویل عرصے کے بعد وہ مسرور تھیں کہ ان کا شوہر اور ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھے۔ حسنین علی خان کی دھیمی مسکان اور بیٹے کی بے فکر زندگی سے بھرپور کہے انہیں شکر ربی پر مجبور کر رہے تھے کہ ان کی زندگی میں دکھ کی رات لمبی ضرور ثابت ہوئی تھی، مگر تھی تو رات ہی، ڈھل گئی تھی۔ روشن سویرا ان کی زندگی میں بہاروں کو رقصاں کر گیا تھا۔ حسنین علی خان نے بیوی کے مطمئن چہرے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرنے لگے تھے۔ اسی وقت یکدم انہیں اپنے بیٹے کی کمی کا احساس ہوا تھا کہ وہ بھابھی سے محو گفتگو تھی۔ جان نہیں پائی تھی کہ کب ارمان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ پارٹی خیر و عافیت سے انجام پا گئی تھی، اب صرف ان کے بھائی ہی رہ گئے تھے کہ انہوں نے زبردستی مہران اور ریحان کو روک لیا تھا۔
رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ وہ سونے کے لیے انتظامات کرنے کا ملازمہ کو کہہ چکی تھی، جس نے ابھی آ کر اطلاع دی تھی کہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے چکی ہے۔ وہ سب سونے کے ارادے سے اٹھ گئے تھے۔ تب انہوں نے حسنین سے ارمان کا پوچھا، اپنے کمرے میں چلا گیا ہوگا، اتنی سی باتوں پر پریشان نہ ہوا کرو۔ ان کی ممتا بھری فکر کو وہ نرمی سی شوخی میں اڑا گئے تھے۔ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جبکہ آرزو بیٹے کی کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا اور دروازہ ہلکے سے کھولا تھا۔ کھلے دروازے سے نظر آتا منظر ان کو حیران ہی تو کر گیا تھا۔ وہ ارمان اور زمرد کو آمنے سامنے کھڑا دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی جا رہی تھی کہ بھتیجی کی آواز نے سماعت پر دستک دی تھی۔ مان، تم ایک بار آجی پھپھو اور حسنی انکل سے بات تو کر کے دیکھو۔ وہ جیسے ملتجی ہوئی تھی۔ میں بابا مما سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ غیر معمولی سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں بابا مما سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ غیر معمولی سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 20ویں قسط۔ 21ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔